मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। बहुत अच्छा सवाल है। आजकल जो दिमागी बीमारियां हैं ना, बहुत स्पीड के साथ बढ़ रही हैं, बहुत स्पीड के साथ। देखो, एक उसूल याद रखो कि आप अगर हाथों से वजन उठाना छोड़ दें तो हाथ क्या ताकतवर हो जाएंगे? बोलो ना, कमजोर हो जाएंगे। आप क्या, मैं एनर्जी सेव कर रहा हूं, हाथ की एनर्जी क्या कर रहा हूं? सेव। वजन नहीं उठा रहा मैं, तो सेव होगी। आप अगर टांगों से चलना छोड़ दो तो टांगे मजबूत हो जाएंगी क्या? बोलने पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है। तो याद रखो, जब हम बचपन से ही ना टेंशनों के अगर हम आदी होते हैं, कुछ ना कुछ टेंशन मिलती रहती है, तो इंसान के जो आसाब है ना, वो टेंशन बर्दाश्त, टेंशन का वेट उठाते उठाते बॉडी बिल्डर बन जाते हैं, वो यानी वेट लिफ्टर बन जाते हैं वो। और अगर बचपन से ही टेंशन कोई मिल ही नहीं रही हो, मम्मी डैडी वाला सेटअप हो, ये बच्चा नफसियाती पागल बनेगा बड़ा होकर, ये बता दूं मैं। ये वहमी भी बनेगा और ये दिमागी, ये खुदकुशी भी कर सकता है, ये जरा सी टेंशन में पागल भी हो सकता है, उल्टा ही हो जाएगा ये। तो आजकल जो माँ बाप ने बच्चों को जो मम्मी डैडी वाली जिंदगी दे दी है, बहुत ज्यादा, मेरा बच्चा चमाट नहीं मारना, थप्पड़ तो माँ, एक्चुअली बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट पे बहुत असर पड़ता है। इससे बच्चे की ऐसी की तैसी। हाँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बाजू को ताकतवर बनाने के लिए इतना वेट उठा लें कि हड्डी चटक जाए आपकी, तो बच्चे को इतनी टेंशन होना शुरू हो जाए कि घर उसके लिए अजाब बन जाए। जो आ रहा है जा रहा है उसको जहनी तौर पर टॉर्चर कर रहा है, तो उससे भी दिमाग खराब होता है उसका। लेकिन नेचुरल लाइफ जो है ना, जो हमेशा से चलती आ रही है, उससे जब हट जाएंगे तो ये मसाइल खड़े होंगे। हमें याद है, पहले वहमी भी नहीं होते थे लोग, और न पागल तो कहीं लाखों में कोई एक नजर आता था, वो भी कोई एक्सीडेंट की वजह से, दिमागी चोट की वजह से। बड़े बड़े सख्त हालात लोग बर्दाश्त कर लेते थे। हम तो अपने बड़ों से जब हालात सुनते थे ना कि भाई एक खातून के एक बच्चा मर गया, फिर दूसरा मर गया, फिर तीसरा पैदा हुआ, वो मर गया, फिर चौथा पैदा हुआ, बड़े हो के मरते रहे, फिर भी सब्र कर रही हैं। और मियाँ खराब निकला, मियाँ शराबी निकला, वो टॉर्चर करता है बच्चों को। माँ बाप बहुत कूटते पीटते थे, बच्चे बागी नहीं होते थे। अब 2 थप्पड़ लगाओ, बच्चा क्या हो जाता है? बागी हो जाता है। तो एक मसला तो ये है कि बच्चा बचपन से थोड़ी बहुत टेंशन उसको मिलनी चाहिए, थोड़ी बहुत डांट डपट मार कुटाई कभी कभार होनी चाहिए। बहुत दिनों से नहीं हुई तो एक दफा आदमी एहतियातन 1-2 थप्पड़ बिला वजह ना लगाए, कोई बात पे लगाए, ठीक है, कभी कभार। सब थोड़ा आदत होती है कि अब्बा है भाई, मार सकता है। दूसरी बात यह कि बच्चों को खराब करने वाली चीज बाहर का माहौल है, ये एनवायरनमेंट जो है ना बाहर का। स्कूल कॉलेजेस में ये बताया जाता है, बच्चों को ये नहीं सिखाया जाता। जो लिबरल टीचर्स हैं, आजकल तो लिबरलिज्म फैल रहा है ना, कि भाई माँ बाप अगर सख्ती भी करें बर्दाश्त करो, उल्टी पट्टियां पढ़ाई जा रही हैं उनको। आप किसी बच्चे के सामने ही कहते हैं, अबे तुम्हारा बाप तो ऐसा है, अबे तुम्हारा फलां तो ऐसा है, तो बच्चे के दिल से अपने बाप की इज्जत खत्म हो जाएगी। तो बाहर बहुत सारे लोग हैं जो आपके घर को क्या कर रहे हैं? खराब। औरतें क्यों खराब होती हैं? वो जब दूसरी औरतों के घरों में जाती हैं तो दूसरे के मियाँ की खूबियां उनको नजर आ रही होती हैं, खामियां नजर नहीं आती, और अपने मियाँओं की खामियां नजर आ रही होती हैं, खूबियां नजर नहीं आ रही होती। ये बहुत हो रहा है। अब वो गई किसी आंटी से मिलने के लिए, उसके घर में देखा भाई वो तो अपनी वाइफ को गाड़ी में बिठाता है, ऐसे दरवाजा खोल के यूं करके बिठाता है, ये नहीं पता कि वो कुंडी टूटी हुई है उसकी, वहां से खुलता नहीं दरवाजा अंदर से, ठीक है ना। अब वो यही एक खूबी है, चलो इज्जत दे रहा है, आप जरा तहकीक करो तो पता चलेगा खर्चा धेले का भी नहीं दे रहा। मुझे कभी पिछले हफ्ते एक फैमिली का मैटर सामने आया कि किसी ने बताया कि वो शौहर उस खातून को बहुत इज्जत देता है, बहुत रिस्पेक्ट करता है अपनी वाइफ को। देखें, वो शौहर है, इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज्जत, और इतनी उसके गम में शरीक होता है, उससे अपनी बातें शेयर करता है। और एक हमारे मियाँ हैं,
وہ خاتون بتا رہی ہیں مجھے، ایک ہمارے میاں ہیں، میں نے تحقیق کی، میں نے کہا مجھے پتا چلا کہ وہ جو اتنی عزت دے رہے ہیں نا میاں، اس کی بیوی جاب کر رہی ہے، اپنا خرچہ اپنے بچوں کا خود اٹھا رہی ہے، میاں اپنا خرچہ الگ اٹھا رہے ہیں، اور یہ جو خاتون ہے نا جن کے میاں اتنی عزت نہیں دے رہے، یہ سارا خرچہ خود اٹھا رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کا میاں اس سے کروڑا گنا بہتر ہے، یہ انگریز والے اخلاق ہے تھینک یو کہنے والے، روکڑا خرچ کرنے کا ہے ہی نہیں۔ اور بھائی تمہارے میاں نے تمہیں گھر دے دیا لے کے، تمہیں گیس بجلی کا، اب ایک تھینک یو رہ گیا اس کی زبان پہ، چھوڑ دو یار، اس میں کیا جا رہا ہے یار، ساری ذمہ داری تمہارے میاں نے تمہاری اور تمہارے بچوں کی اٹھائی ہوئی ہے، تو اب وہ اس طرح سے عزت نہیں دے رہا، دے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کی عزت دیکھ کے دھوکا مت کھاؤ، اس کو بولو کہ ایسا کر تو ایسا کر کے، اچھا بیگم کو بولو کہ ٹھیک ہے، اس خاتون کا شوہر بولے ٹھیک ہے بیگم اب میں اتنے ہی پیسے تمہیں دوں گا جتنا وہ اپنی بیوی کو دے رہا ہے، اور اس کے بدلے تھینک یو مجھ سے صبح شام 25 دفعہ لے لیا کرو، ہر بات پہ تھینک یو اور عزت دو۔ عورت تیار ہوگی، عورت کہے گی پیسے دے دیا کرو، بے شک اس سے پہلے 10 گالیاں اور اس کے بعد 20 گالیاں۔ اگر آپ کا سیٹ آپ کو 25-30 گالیوں کے بعد 50,000 روپے دے، آدمی کہتے ہیں 25 اور دے دے لیکن پیسے دے دے۔ قربانی تو یہ ہے نا، بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ اسی طرح بہت سے والدین اپنی اولاد پہ خرچ کر رہے ہیں، خون پسینہ بہا کے، رکشے چلا کے، ٹھیلے لگا کے اپنے بیٹے کو کھلا رہا ہے، بیٹا 1-2 تھپڑ سے بدگمان ہو جاتا ہے کہ میرا باپ مجھے مارتا ہے، میرا باپ مجھ سے کٹائی کی تھی۔ بہت بے شرمی کی بات ہے، وہ تیرا باپ تیرے لیے کما رہا ہے، خون پسینہ بہا کے تیری روٹی کا انتظام کر رہا ہے، عزت کے ساتھ تجھے گھر میں بٹھایا ہوا ہے۔ تو کسی کے بھی احسانات دیکھے جاتے ہیں، احسانات کا حجم زیادہ ہے تو یہ چند چیزیں اگنور کی جاتی ہیں، ورنہ تو پھر انگریز ہم سے بہت اچھے ہیں، ایک دھیلا بھی خرچ نہیں کرتے، نہ اپنی اولاد پہ نہ اپنی بیوی پہ۔ بات کا اسٹائل دیکھو انگریزوں کے، یہ گالیاں ہیں جو ہمارے یہاں چل رہی ہیں انگلش میں ہوں گی، اتنی بری لگتی نہیں ہے وہ انگلش میں، ٹھیک ہے نا، لیکن کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہے ہی نہیں۔ ہمارے ایک دوست امریکہ میں، انہوں نے کہا کہ یہاں کسی گوری سے، کم عمر لڑکی سے اگر کوئی انگریز کہہ دے نا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، خوشی سے بے ہوش ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے کوئی شادی نہیں کرتا، سب گرل فرینڈ بنا کے مزے اڑائیں گے بس۔ تو ذمہ داری تو ہمارے ہاں اٹھائی جاتی ہے، ہمارے ہاں مرد اپنے کندھوں پہ بچوں کا بوجھ بھی، بہنوں کا بوجھ بھی، ماں باپ کا بوجھ بھی، اور ایک بھائی اگر بے روزگار ہے اس کا بوجھ بھی، وہ بھی پان گٹکے کے پیسے بڑے بھائی سے لے رہا ہوتا ہے، سارے بوجھ اٹھا کے اگر 8-10 گالیاں روزانہ دے، اس کا حق بنتا ہے کہ گزرتے ہوئے ویسے ہی گالیاں پارسل کر کے جایا کرے، اس کو اتنا تو رائٹ دو نا، اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے بھائی۔ نہیں آ رہی بات تو رہنے تو، جیسے چل رہے ہو ویسے ہی ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کی اولاد کو جو باہر لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، خراب۔ اس زمانے میں بچوں کو باہر دوستیاں لگانے مت دو، بگڑیں گے۔ ان کو صحیح راستہ دکھانے والے کم ہوتے ہیں، بگاڑنے والے مارکیٹ میں زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ایک وجہ تو وہ ہے کہ ٹینشن آج کل لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں نا، تو جب تھوڑی، آپ کو پتا ہے سویڈن میں خودکشی کا ریشو سب سے زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سویڈن ٹینشن فری ملک ہے۔ حیرت کی بات ہے، جس ملک میں ٹینشن زیادہ، غربت زیادہ ہے نا، بے روزگاری، غربت، وہاں خودکشیوں کا ریشو کم ہے۔ یہ کتنی بڑی حقیقت ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ دیکھو پاکستان ایک پسماندہ ملک ہے نا، اتنی خودکشی نہیں ہے یہاں پہ، یعنی آپ خود اندازہ لگاؤ نا کہ سویڈن میں بے روزگاروں کو الاؤنس ملتے ہیں، یعنی جو لوگ سویڈن ہو کر آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ٹینشن تلاش کرنے سے نہیں ملتی یہاں پہ، گوگل پہ سرچ کرنا پڑتا ہے، بھائی کسی کے پاس ٹینشن ہو تو تھوڑے دن کے لیے چاہیے، پاکستانیوں کو چاہیے ہوتی ہے نا، وہ پریشان ہو جاتے ہیں ٹینشن کیوں نہیں۔ تو اس کے باوجود سب سے زیادہ خودکشی کہاں ہو رہی ہے؟ اس کنٹری میں ہو رہی۔ کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قدرت کی طرف سے ذرا سی کوئی پریشان، قدرت تو دیتی ہے ٹینشن، چاہے آپ کا ملک ٹینشن فری ہو جائے، اللہ کی طرف سے ٹینشنیں آتی ہیں تو وہ برداشت نہیں کر پاتے، برداشت نہیں کرتے تو جا کے وہ لٹکنے کی کوشش کرتے ہیں اور کھمبوں سے چپکنے کی کوشش، اس کا یہ بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اور کوئی بات پوچھنی ہو بھائی؟ دیکھو
بات کسی مسلک کی نہیں ہے. جس کا عقیدہ شرکیہ ہے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ اسلام میں آپ جیسے کسی کو دائرہ اسلام سے نکال نہیں سکتے, زبردستی لا بھی نہیں سکتے دائرہ اسلام میں. لوگ بہت براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں کہ ہم ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو جوڑ پیدا کرنے کے لیے اسلام کی جو حدود ہیں, جو باؤنڈری اسلام نے کھینچی ہے, اس باؤنڈری کے اندر رہنا پڑے گا. اور ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کا عقیدہ شرکیہ ہو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, چاہے اہل حدیث ہو, چاہے دیوبندی ہو, چاہے بریلوی ہو, چاہے کوئی بھی ہو. عقیدہ شرکی ہے تو اس توحید پرست ہونا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جوڑ پیدا کرنے کے لیے آج کل یہ بھی ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ بس لوگوں کو دین پہ لے کر آنا ہے. اس کے لیے اسلام کی جو بیسک اصول ہیں انہی کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں. تو لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے آپ جو اسلام کے بنیادی اصول ہیں, اسلام نے جو باؤنڈری کھینچی ہے, اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں دعوت دی ہے, چند لوگوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آیا. اور مشرکین کیا کہتے تھے کہ تھوڑی سی لچک پیدا کر دیں, تھوڑی سی ہماری بات مان لیں. آپ نے مصلحتاً بھی ان کی بات نہیں مانی کہ اسلام کی جو بنیادی احکام ہے نا ان میں کمپرومائز نہیں ہوگا. جن چیزوں کا انتظامی معاملات سے تعلق ہے, مینجمنٹ سے, ان میں تو جیسے صلح حدیبیہ میں آپ نے بہت ساری چیزوں میں مانی ان کی بات. لیکن اگر وہ یہ معاہدہ کرتے کہ آپ ایک نماز چھوڑ دیں تو نبی اس شرط کو تسلیم نہیں کرتے. بھائی نماز بھی نہیں چھوڑ سکتے, روزہ بھی نہیں چھوڑ سکتے, داڑھی بھی نہیں کاٹ سکتے ہم, ٹھیک ہے نا, چوری کو جائز بھی نہیں, زنا کی بھی اجازت نہیں ہو سکتی. تو اسی طرح یاد رکھو آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہماری حدود ساری ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جہاں ہمیں معاف کرنا ملتا ہے وہاں انتقام لینا بھی ملتا ہے. اب یہ کام ہوتا ہے کہ کون سا موقع معاف کرنے کا ہے اور کون سا موقع انتقام لینے کا ہے. بعض دفعہ انتقام لینے میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے. علماء نے لکھا ہے, دیکھو نبی کتنے رحمت للعالمین تھے نا, کتنی رحمت تھی, لیکن خودکشی ایک شخص نے کی, نبی نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا. حالانکہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں, اور اس کا جنازہ فی نفسی ہی جائز بھی ہے, تو مسلمان نہ وہ. علماء کہتے ہیں, اس حدیث کی روشنی میں علماء کہتے ہیں کہ جو خودکشی کرے گا مسجد کا مقتدی رہبر یا کوئی بڑا عالم اس کا نماز جنازہ نہ پڑھائے, بائیکاٹ کرے. لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ, نہیں بھائی اس کی تعریفوں پہ پول باندھ رہے ہوتے ہیں. وہ جو انڈیا میں ایک لڑکی نے خودکشی کی تھی نا, بہت لوگوں نے ترس کھایا. میں نے کوئی ترس والا بیان نہیں کیا, میں نے کہا اللہ مغفرت کرے, مسلمان تھی لیکن کوئی اچھا کام نہیں کیا. یہ واجب التعزیر ہے بھائی. تم جرم بھی کر رہی ہو اور ساری دنیا کو بتا کے دریا میں چھلانگ لگا کے اور بھی لوگوں کو کہہ رہی ہو کہ سب چھلانگے مارو. یہ تو بے صبری ہے نا. نیکی کو پروموٹ کیا جاتا ہے, ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھو غم کے موقع پر میں یہ صبر کر رہی ہوں, تو آپ لوگ بھی صبر کرنا سیکھو. عادت نہیں لیکن مجھے ٹینشن اتنی ہو گئی, 2 بوتلیں چڑھا لیا اور ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دے. لوگ کہیں یار اتنا نیک آدمی کو یہ اتنا مجبور کر دیا اس معاشرے نے, اس ظالم معاشرے نے اتنے نیک آدمی کو ایسا مجبور کر دیا کہ شراب پی رہا ہے, اس کی ساس پہ مقدمہ ہونا چاہیے. اس داماد کو کس نے ٹینشن دی ہے؟ ساس نے. اس کے سسر پہ مقدمہ, اس کی بیوی کو جیل میں ڈال دینا چاہیے, اس کی ٹینشن ہے. ابے بھائی ٹینشن اس نے دی ہے, نہیں دی, ہمارے سامنے نہیں. تو جو جرم کر رہا ہے نا, تو لوگوں کو گواہ بنا رہا ہے. اب اس انڈیا کی وہ لڑکی کی ساس غلط تھی نہیں تھی ہمیں نہیں پتا, لیکن آپ کا غلط ہونا تو آپ نے خود ثابت کر دیا نا اپنے آپ کو حرام موت مار کے. دیکھو میں اپنے آپ کو اس لڑکی سے بہتر نہیں سمجھتا, قیامت میں شاید وہ بخشی جائے اور ہم لٹکے ہوئے ہوں, لیکن اصول کی بات شریعت کی جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی. جرم کو پروموٹ کرنے کی, ہائی لائٹ کرنے کی اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہم تصویر کے ایک رخ کو دیکھتے ہیں, دوسرے رخ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. ایک بہت بڑا سنگر تھا, جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کا جنازہ لایا گیا ہمارے ہاں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے حضرت نے انکار کر دیا نماز جنازہ پڑھانے سے, پھر میں نہیں پڑھاؤں گا. ہو سکتا ہے چھپ کے بہت دعائیں مانگی ہوں اس کے لیے, بظاہر یہی لگتا ہے اکیلے میں بہت روئے ہوں گے اللہ اس کو معاف کر دے, کھلے عام اس کا جنازہ
نہیں پڑھایا, تاکہ عبرت ہو. کوئی اچھی موت نہیں ہے یہ. ہاں کوئی چھپ کے جرم کر رہا ہے, اپنے جرم کو خود ہی چھپا رہا ہے, تو ہمیں بھی حکم ہے اس کو ہم چھپائیں. ایک اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا اس نے, وہ تو لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے جرم کی. تو اس لیے بھائی ان چیزوں میں آج بے اعتدالی بہت ہونے لگی ہے. ہم حدود شریعت سے تجاوز کرتے ہیں. مجھے کچھ سنگر لوگ ملتے ہیں کہ ہم نے توبہ کر لی, ہم پہلے ایسے تھے, ہم یوں تھے, ہم یوں تھے. تو ٹھیک ہے, بیچاروں نے توبہ کی, اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے. لیکن میں ان سے اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ یار اپنے ماضی کو بھول جاؤ. ماضی کو, ایک تصویر تو چلو کوئی اپنی محفوظ رکھ لے کہ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کہ میں ایسا تھا اور ایسا ہو گیا, چلو ایک آدھ اس میں یہ مسئلہ سمجھ میں آتی ہے تاکہ دوسرے گلوکاروں کو بھی موٹیویشن ملے. ہمارے ایک دوست تھے, وہ کہیں ڈراموں میں آیا کرتے تھے, تو پھر انہوں نے توبہ کی, تو انہوں نے مجھے اپنی پرانی تصویر بنائی نا, دکھائی, کیپ پہنا ہوا ہے, کالا چشمہ اور عجیب سی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں. اور جب وہ توبہ کیا, ایسا جن کی میں نے 3 شادیاں نہیں, تیسری کروائی تھی شادی, وہ ویڈیو بھی گئی تھی. اب وہ شوبز کی دنیا چھوڑ کے شادیوں پہ سیٹ ہو گئے ہیں. شوبز کی دنیا چھوڑ کر کس پہ سیٹ ہو گئے ہیں؟ سیٹ ہوتا ہے آدمی تو پھر وہ کرتا ہی چلا جاتا ہے, پھر وہ ڈھیٹ بن جاتا ہے. تو میں نے کہا اچھا ہے, وہ جو حرام کاری کا خطرہ تھا وہاں پہ, یہ نہیں کہ سب کوئی غلط کر رہے ہوتے ہیں, میں الزام نہیں لگا رہا. تو کیا نتیجہ نکلا کہ اب انہوں نے اتنا پیارا ان کا حلیہ ہو گیا, تو وہ ایک تصویر انہوں نے رکھی ہوئی ہے, وہ فیس بک پہ بھی ڈالی تھی کہ یہ زیادہ اچھی ہے یہ والی, سب وہ نورانی چہرے کو کہہ رہے تھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ایک تو چلو عبرت کے لیے ٹھیک ہے, لیکن اپنی ساری تصویریں کہ میں ایسے ناچتا تھا, میں یوں کرتا تھا, میں یوں, بھائی یہ تو آپ اپنے گناہ کو کیا کر رہے ہو. آپ اپنے حج اور عمرے کی تصویر سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں سردی میں رو رہا تھا. اول تو اس کو بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ کوئی پھر بھی ایک سمجھ میں آنے والی چیز ہے. تو اپنے گناہ کی یادگاریں محفوظ رکھنا یہ اچھا کام نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی مٹھاس کا, حدیث کا مفہوم ہے, اس وقت انسان کو محسوس ہوتی ہے جب وہ کفر کی دنیا یا گناہ کی دنیا میں جانے کو اتنا برا سمجھے جیسے آگ میں چھلانگ لگانے کو. اس کو اتنی نفرت ہو اس ماضی کی دنیا سے کہ میں نے کس گند میں زندگی گزار رہا تھا. پھر اس کا مطلب ہے خاندانی توبہ کی ہے اس نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ جی مفتی صاحب مغرب کے بعد بیان صحیح ہے, ہم لوگ دور سے آتے ہیں, جاتے جاتے 1 بج جاتا ہے. یار زیادہ تر لوگ عشاء کے بعد آتے ہیں نا, چند لوگ تو ٹھیک ہے, ابھی دیکھو لوگ ہی نہیں ہے مارکیٹ میں, ورنہ تو کافی زیادہ لوگ آتے ہیں. عشاء کے بعد ہی ٹھیک ہے میرا خیال ہے, تھوڑی ہمت کر لیں. کیا کہہ رہے ہیں بھائی آپ؟ جی جی ہاں جی. دیکھیں یہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا کہ اہل سنت والجماعت اہل بیت پر بیان بہت کم کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اہل سنت میرا حضرت حسین کی فضیلت پر بیان ہو چکا ہے, حضرت حسن کی فضیلت پر بیان ہو چکا ہے, حضرت علی کی فضیلت پر بیان ہوا ہے, تو سب علماء کر رہے ہیں. ہاں اہل بیت صحابہ میں حضرت معاویہ کی فضیلت پر عام طور پر ہمارے ہاں زیادہ بیان اس لیے ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ طعن و تشنیع ان پہ کی جاتی ہے, ان کے دفاع میں اس لیے بیان ہوتا ہے. اگر شیعہ حضرات ان پہ لان تان چھوڑ دیں تو پھر ان کے فضائل ہمیں بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ شیعہ لوگوں نے ہی ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم حضرت معاویہ کے فضائل کثرت سے بیان کریں. باقی یہ تو متفق علیہ عقیدہ ہے کہ ہم حضرت معاویہ کو حضرت علی پر فضیلت نہیں دیتے. یا تو ہم دے رہے ہو نا فضیلت, پھر یہ الزام لگایا جا سکتا. ہم مانتے ہیں کہ حضرت علی کی فضیلت حضرت معاویہ سے زیادہ ہے. دوسری بات دیکھیں کہ جب بھی آپ خود کسی کو اجازت دے دیں گے نا کہ وہ آپ پہ سوالات کی بوچھاڑ کرے, تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تو اپنی ساری باتیں آپ سے کر لے گا. میرے پاس کچھ لوگ یہاں آئے تھے باغ فدق کے بارے میں بات کرنے کے لیے کہ باغ فدق میں یہ جو ان کے مسائل ہیں کہ یہ ہو گیا, یہ ظلم ہو گیا فلاں. میں نے کہا میں نے ان کو بٹھایا, میں نے کہا بیٹھو. میں نے کہا آپ کیا چاہتے ہو
کہ یہ الزامات کو صحیح مان کے میں شیعہ ہو جاؤں. آپ یہ چاہتے ہو؟ یعنی اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سنی مذہب غلط ہے اور شیعہ کیا ہے؟ صحیح ہے. یہ چاہتے ہو نا؟ تو میں نے کہا میرے شیعہ مسلک پہ یہ اعتراضات ہیں، کیونکہ سنیوں کا تو یہ عقیدہ ہے. اہل سنت والجماعت کہتے کس کو ہیں پتہ ہے؟ اہل سنت میں سنت سے مراد ہے حدیث، اور الجماعت سے مراد ہے صحابہ. تو میں نے کہا اور صحابہ میں سب سے پہلے خلفائے راشدین ہیں. ہم یہ کہتے ہیں خلفائے راشدین نے کبھی ظلم، اور اتنا بڑا ظلم کہ نبی کی بیٹی کے ساتھ ظلم کرے، یہ تو ہمارے عقیدے کا بنیادی حصہ ہے. اگر اس کو آپ نے ثابت کر دیا تو اس کا مطلب سنی مذہب کی بیس ہی کیا ہے؟ بولو غلط. تو پھر جب سنی مذہب غلط ہے تو پھر صحیح والا کون سا ہے؟ پھر صحیح اگر شیعہ ہے تو مجھے شیعہ مسلک پہ یہ اعتراضات ہیں. آپ سائل بن کے ان سے سوالات پوچھنا شروع کر دیں کہ آپ شیعہ مسلک پہ مجھے یہ اعتراض، یہ اعتراض، یہ اعتراض، یہ اعتراض، وہ بہت سارے ہیں، ان کا جواب دے دو تو میں شیعہ ہونے کے لیے تیار ہوں، ورنہ نہ میں ادھر کا رہوں گا نہ میں ادھر کا، میں درمیان میں لٹکا رہوں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ ان سے سوال پوچھیں نا. جیسے عیسائی بھی اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، عیسائی لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں اسلام پہ، یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض ہے. بھائی ٹھیک ہے مان لیا یہ اعتراض، تو میں اسلام چھوڑ دوں؟ وہ کہے گا ہاں چھوڑو، جب یہ اعتراض ہے تو پھر کیا کروں میں؟ وہ کہے گا عیسائی ہو جاؤ. اگر اسلام پہ 10 اعتراض ہیں تو عیسائیت پہ 1000 اعتراضات ہیں، اور بیس سے ہی شروع ہو جائیں گے اعتراضات، بنیاد سے ہی شروع ہو جائیں گے. تو اگر آپ اگلے کے سوال جواب دینے میں لگے رہو گے نا، وہ ایک اعتراض اٹھائے گا، پھر وہ دوسرا اٹھائے گا، پھر وہ تیسرا اٹھائے گا، پھر وہ چوتھا اٹھائے گا، وہ اٹھاتا رہے گا بیٹھ کے. تو آپ کو اس کا لا حاصل بحث ہے، ٹھیک ہے نا، لا حاصل بحث ہے. تو یہ جیسے وہ منکرین حدیث سے میری بات چیت ہوئی تھی تو وہ بخاری پہ یہ اعتراض، مسلم پہ یہ اعتراض. میں نے کہا مان لیا یار بخاری غلط ہے، ٹھیک ہے نا، تو کیا کرنا ہے پھر؟ انہوں نے کہا قرآن پہ آ جاؤ. میں نے کہا قرآن تو خود کہہ رہا ہے بخاری کو فالو کرو. کہہ رہے قرآن میں کہاں لکھا؟ میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی تشریح کریں گے اس قرآن کی، تو بخاری میں نہیں ہے تو پھر نبی کی وہ تشریح کہاں گئی ہے؟ یہ تو غلط ہو گئی نا. تو صحیح کتابیں لے کر آؤ نا میرے سامنے پھر حدیث کی، صحیح تو کہیں ہے ہی نہیں تمہارے پاس. میں نے کہا بس سر پھر قرآن ہی غلط کہہ رہا ہے کہ نبی تشریح کریں گے. نبی تشریح کریں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا، یہ قرآن کہہ رہا ہے ہمیں. تو جب نبی کی تشریح یہ ہے ہی نہیں تو پھر صحیح والی تشریح لے آؤ تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. نہ صحیح والی ہے تمہارے پاس، نہ اس کو فالو کرنے دے رہے ہو، اس کا مطلب تم ہی غلط ہو. کچھ اصولی باتیں ہوتی ہیں جن کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، یہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جن میں دلیل سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. بخاری کی پر جو اعتراض تھے، ہر اعتراض کا جواب ہمارے پاس ہے، لیکن ہمیں پتا اس جواب میں پڑھے نا تو ایک لمبی طویل بحث شروع ہو جائے گی. اور جن لوگوں میں ذہانت نہیں ہے، کم عقل ہے، وہ بعض دفعہ ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتے ہیں. تو بھائی اگر متاثر ہو کے آپ کے فرقے میں نے آنا ہے تو آپ کے فرقے پہ تو اتنے بڑے بڑے اعتراضات ہوتے ہیں کہ اس کا آپ کے پاس بھی جواب نہیں ہے. تو یہ منکرین حدیث تو ہر مسلک میں ایسا ہی ہے. تو اس لیے ان سے پوچھا کریں کہ یہ بہت ساری چیزیں پوچھنے کی، میں پوچھوں گا تو پھر وہ ایک مناظرے کی صورت بن جائے گی نا، یوٹیوب پہ وہ جائے گا، پھر وہاں سے جواب آئے گا، پھر وہ وہی ہوگا جو اس کا ہوا ہے صاحب علی مرزا صاحب. دیکھو ایک اصول یاد رکھو، صحیح فرقہ کون سا ہے؟ صحیح فرقہ وہی ہے جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے. بس قرآن و حدیث کی جو اپنی طرف سے تشریح کر رہا ہے اس کو اٹھا کے دیوار پہ مار دو. ورنہ دلیل خوارج کے پاس بھی تھی، معتزلہ جو پہلے اسلام میں بڑے بڑے فرقے پیدا ہوئے ہیں، ہر ایک قرآن اور حدیثی سے بات کرتا تھا. لیکن جنہوں نے صحابہ کو فالو کیا ان کو اللہ نے محفوظ کیا، اور باقی سارے فرقے آہستہ آہستہ ختم ہو گئے. تو جو صحابہ اور تابعین کے عقیدوں کو لے کے چلے گا، جس کو عقیدہ طحاویہ میں امام طحاوی نے ذکر کیا ہے، جو سعودیہ میں پڑھائے جاتے ہیں، مصر میں، ملیشیا میں، پوری دنیا میں وہی پڑھائے جاتے ہیں، جس کو اللہ نے مقبولیت عطا کی ہے، وہی سلسلہ ہے صحابہ کا، تابعین، تبع تابعین، وہی امت کے جمہور کا سلسلہ ہے. جو اس پہ چلے گا وہی حق پر ہے، جو اس سے ہٹے گا. نبی نے فرمایا من شذ عن جماعت المسلمین، جو مسلمانوں کے راستے سے، مسلمانوں کی جماعت سے ہٹے گا، شذ فی النار، اللہ اس کو قیامت میں الگ کر کے جہنم میں ڈالیں گے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کی آیت سنیں کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کرے گا
نولیہ ما تولی، جدھر جا رہا ہے ہم جانے دیں گے، ونصلہ جہنم، اور جہنم میں پھینک دیں گے اس کو. تو یہاں بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ مومنین کا راستہ، جو عامت المومنین کا مذہب ہے نا اسی کو اسلام کہتے ہیں. جو اس سے ہٹے گا وہ کیا ہے؟ اب اگر ہم شیعہ حضرات کو درست مان لیں، اس کا مطلب حرم 1400 سال سے سنیوں کے پاس ہے نا حرم، تو اس کا مطلب حرمین 1400 سال پہ غلط لوگوں 1400 سال سے غلط لوگوں کے پاس ہے. اس کا مطلب بنو امیہ کی خلافت بھی غلط تھی، بنو عباس کی خلافت بھی غلط، اور خلافت عثمانیہ بھی غلط. تو 1300 سال سے مسلمانوں کی حکومتیں بھی غلط لوگوں کے پاس، مسلمانوں کی خلافتیں بھی غلط لوگوں کے پاس، حرمین بھی غلط لوگوں کے پاس، اور جنگ لڑنے والے جو مجاہدین ہیں 99% تو وہ سارے اہل سنت والجماعت میں ہیں، وہ سارے غلط. وہی غامدی صاحب والی بات ہو جائے گی کہ یا تو غامدی جنت میں جائے گا، یعنی وہ حق ہے، یا یہ ساری امت حق پر ہے. آئی بات سمجھ میں؟ عامی آدمی کے لیے حق کو سمجھنے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے. تو صدیوں سے جو حرمین میں حکومت چلی آ رہی ہے، اسلام کا مرکز ہے، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ باطل لوگوں کا اسلام پہ ہمیشہ سے غلبہ رہا ہو. یہ اسلام کے بارے میں بات اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ اسلام آخری مذہب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری مذہب ہے، آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اللہ اسلام کو اتنا مغلوب نہیں کرے گا. قرآن کے الفاظ دیکھیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے اپنے حبیب کو جو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اس کو تمام دینوں پہ غالب کر دیں. تو اگر آپ حرم میں بھی کہتے ہو کہ باطل لوگ ہیں، اور بنو امیہ کی خلافت بھی اہل باطل کے ہاتھ میں تھی، بنو عباس بھی، وہ تو سارے سنی تھے، اور خلافت عثمانیہ بھی، اور یہ جو ہندوستان میں 1000 سال حکومت چلی ہے اسلامی حکومتیں، یہ بھی سنیوں کی تھیں. تو یہ سارے اس کا مطلب کیا تھے کہ یہ غلط تھے، اور تھوڑے سے لوگ کیا ہیں، وہ جنت میں جائیں گے. اس کا مطلب پھر یہ انگریز کہے گا کہ 1400 سال میں تم اسلام کا اصل نقشہ دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکے، غلط لوگ ہی اسلام کو فالو کرتے رہے ہیں، تو اب کیا تیر مار لو گے تم دنیا میں آ کے؟ ہم بتاتے ہیں ہمارا ماضی بہت شاندار تھا. ہمارا ماضی کیا ہے؟ بہت اہل حق کے ہاتھ میں رہی ہے حکومتیں. اس میں کچھ ظالم لوگ بھی آئے ہیں، لیکن سسٹم صحیح لوگوں کے، سسٹم صحیح تھا. حاکم ظالم آئے ہیں لیکن سسٹم بہت کم ایسا ہوا ہے کہ اب جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے تو ہمارے ہاتھ سے حکومتیں گئی ہیں، پھر اس کے بعد ہم مغلوب ہونا شروع ہوئے ہیں. تو یا تو ان تھوڑے سے لوگوں کو صحیح مان لو، اور پھر انسان آبزرو بھی کرتا ہے. آپ محفلوں میں بیٹھ کے دیکھیں، آپ اہل حق کی محفلوں میں بیٹھ کے دیکھیں، ان کے بات کا انداز، ان کے دلائل کا انداز آپ کو کچھ اور نظر آئے گا. آپ اہل باطل کی محفلوں میں بیٹھ کے دیکھیں، آپ کو لگے گا کہ یہ صرف لفاظی اور ایک لوگوں کی واہ واہ لینے کا ایک طریقہ ہے، مدلل بات نہیں ہوتی، وہ آپ کو لگے گا یہ. تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نا ہوا بنا بنا کے جو ختم ہو گئی. جب جیسے میں کہتا ہوں، سب علماء کہتے ہیں حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، ختم سسٹم. کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا نا. اور وہ اہل بیت میں سے حضرت حسن، انہوں نے بیعت اس لیے کی تاکہ امت میں جھگڑا ختم. تو ختم کر دو، آپ کیوں نہیں کر رہے؟ لوگ کہتے ہیں وہ ختم نہیں، وہ تو بعد میں بھی لڑائیاں ہوئی. تو غلط کیا انہوں نے جنہوں نے لڑائیاں کی بعد میں. آپ تو نہ کرو نا، اب آپ ختم کر دو. آپ وہ کام کرو جو کس نے کیا ہے؟ حضرت حسن نے کیا ہے. آپ کہہ سکتے ہو ہم وہ کریں گے جو حضرت حسین نے کیا ہے. آپ نہ وہ کر رہے ہو جو حضرت حسین نے کیا، نہ وہ کر رہے ہو جو حضرت حسن. آپ باتیں پھینک رہے ہو بیٹھ کے، باتوں سے کیا لگا رہے ہو؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باتیں کر کر کے آگ نہیں لگائی ہے امت میں. جو وہ کر سکتے تھے، جس کو حق سمجھتے تھے، اس میں اپنی جان کٹا دی انہوں نے. تو ایک امت میں دیکھو، اسلام عمل کا نام ہے، عمل. قرآن آج بھی الحمد سے لے کے والناس تک اللہ کا کلام ہے، ایک ایک لفظ محفوظ ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو، قل، اے نبی ان سے کہہ دیں آپ. ہم دیکھو مذہب پہ چلتے ہیں کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو نا. تو قرآن کے الفاظ دیکھو، قل، اے نبی ان سے کہہ دو، تعالوا، آؤ، اتلو ما حرم علیکم ربکم یا ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارا رب کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، کون سے کام ہیں جن سے تمہارا رب خوش نہیں ہوتا. تو فوراً ہمارے کان کھڑے ہونے چاہیے. اللہ ہمیں خود بتا رہا ہے، بھائی مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو کیا کرنا پڑے گا. اور انداز دیکھو، یہ تعالو کا لفظ ایسے موقع پہ جیسے آدمی
बेचारा वो गुमराह और हैरान सरगर्दान फिर रहा हो, उसे सही रास्ता ना मिल रहा हो, ठोकरें खा रहा हूँ, यार उस फिरके के पास जाऊं, उस फिरके के पास जाऊं, उसकी तकरीर सुनूं, उसकी तकरीर, खोपड़ी घूमती है ना आदमी की। रास्ता भूला हुआ हो तो बंदा बुलाता है, इधर आ यार मैं तुझे बताता हूँ, तू खाम खामे पता नहीं कभी उसके पास जा रहा है, कभी ऐसा होता है ना। क्या हो गया भाई, ऐसा होता है कि नहीं होता? आप बुलाते हैं, अबे भाई वो बेचारा उधर जाके वो उसको गलत, वो कह रहा है अंडा मोड़ उधर है, वो कह रहा है बयान ईशा के बाद होता है, कोई कह रहा है मगरिब के बाद होता है, कोई कह रहा है वो उधर बैठते हैं, कोई कह रहा है ऐसा ही होता है ना। वो कह रहा है बिरयानी वहां अच्छी मिलती है, वो कह रहा है वहां, तो आप अबे इधर आ, इधर इधर तू खाम खामे, ये अननोन आदमी है, तू दूसरे शहर से आया, लोग तुझे बेवकूफ, इधर आ मैं तुझे बताता हूँ, इधर बैठ शाबाश। फिर आप उसे तमीज से बताते हैं तो वो मुतमईन हो जाता है। तो अल्लाह का भी अंदाज बोलो यही, कुल ए नबी इनसे कह दो, और आज भी कह रहे हैं, तालौ आओ, अतलू मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूं क्या करना है और क्या नहीं करना। तो अपनी तकरीरों में भी इसी चीज को फोकस करो। ईरान तुरान बैठ के बयान, जो माजी के किस्से हैं वो हो चुके, उनको उठाने से कुछ भी नहीं होगा। अब तालौ अतलू मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैआ, सबसे पहले इनको ये बता दो कि अल्लाह अपने साथ शिर्क बर्दाश्त नहीं। सिर्फ या अल्लाह मदद का नारा लगेगा, या अल्लाह मदद के अलावा किसी और चीज का नारा नहीं लगे, ना या अली मदद, ना या गौसे आदम, ना या रसूल अल्लाह, कुछ भी नहीं। अल्लाह एक है, इबादत सिर्फ उसी की होगी, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना। अल्लाह तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनी एहसाना, और इनको बताओ कि अब्बा अम्मा के साथ अच्छा सलूक करना है। नहीं आ रही बात? इनमें से बहुत सौ का अपने बाप और मां के साथ अच्छा सलूक नहीं होता, उनके कदमों में जन्नत तलाश करनी है। और वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, गुर्बत के खौफ से अपनी औलाद को कत्ल नहीं करना। प्रेगनेंसी में आज माएं अपने बच्चों को ज़ाया कर देती हैं कि शौहर की अर्निंग कम है। अल्लाह फरमाते हैं नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, औलाद के मामले में मुझ पे एतमाद करना है, जो खुदा तुम्हें रोजी दे रहा है वही इसको भी देगा। आज ये कितना बड़ा हमारे यहाँ एक अखलाकी जुर्म है कि नस्ल रोकी जा रही है, खिलाएंगे कहां से? यानी आप अपने कैलकुलेटर पे और अपने अर्निंग पे एतमाद करके बैठे हुए हो, उसको भूल गए जो पैदा कर रहा है। ये बहुत बड़ा जुर्म, तभी तो डिप्रेशन में जाते हैं कि सब कुछ अपनी जेब पे, अल्लाह को तो डिक्शनरी से ही निकाल दिया। और क्या फरमाया? वला तक़रबु ज़िना, जिना के करीब भी, मुता और जिना में कोई फर्क नहीं है, खूब समझ लो। 2 घंटे की शादी, 4 घंटे की शादी, 5 घंटे की जो एग्रीमेंट के जरिए शादी होती है ना, मुता जिसे कहते हैं, वो जिना ही का दूसरा नाम है। मुता में और जिना में, एक साहब मुझे कहने लगे नहीं जिना तो छुपके होता है, मुता में 2 गवाह होते हैं। मैंने कहा इसका मतलब जिना अगर 2 गवाहों की मौजूदगी में कर लो तो वो मुता बन जाएगा। उन्होंने कहा निकाह में जो है ना, जिना में तो काम किया निकल लिए, मुता में एग्रीमेंट होता है 1 महीने का, 10 मिनट का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है। तो मैंने कहा वही हुआ कि एक औरत आपने किराए पे ले ली 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 साल के लिए ले ली। निकाह में और जिना में बड़ा फर्क यह है कि निकाह में औरत को राइट नहीं होता कि आपके निकाह से निकले। शादी हुई है, मर्द को राइट है कि वो छोड़ेगा तो आप निकाह से निकलोगी, नहीं छोड़ेगा तो आप नहीं निकल सकती। समझ में आ रही है बात कि नहीं है? और इसी बेस पे औरत शादी के लिए आमादा नहीं होती, उसको पता है मैं आऊंगी अपनी मर्जी थे, जा अपनी मर्जी थे नहीं सकती, हो सकता है क़यामत तक के लिए मुझे बीवी बना के रख लिए। तभी वो यही सोच के आती है कि जिसके साथ क़यामत तक रह सकती हूं उसको तो, उसके निकाह में तो आऊं, जिसके साथ नहीं रह सकती उसके निकाह में आना ही नहीं है। वो अलग बात है, हमारी अदालतों ने ये फलसफा ही खत्म कर दिया, खुला के इख्तियारात दे दे के औरतों को। तो निकाह में जिना में बड़ा फर्क ये है कि निकाह हमेशा के लिए होता है और जिना सिर्फ ख्वाहिश पूरी की और पतली गली से निकल लिए। समझते हो? तो मुता और जिना में कोई फर्क नहीं है। तो कुरान क्या कह रहा है? वला तक़रबु ज़िना, जिना करना तो दूर की बात, उसके करीब भी मत फटको। लड़कियों से फोन पे बातें करना, मैसेजबाजियां और उनसे दोस्तियां, ये चीज जिना के करीब लेकर जाती है। और कुरान क्या कह रहा है कि औफुल कैला वल मीज़ान बिल क़िस्त, नाप तोल में कमी मत करो। क्या मतलब? जब हक लेने की बारी आती है तो पूरा हक लेते हो, देने की बारी आती है तो क्या करते हो? डंडी मारते हो। उलमा ने लिखा है इस आयत में गवर्नमेंट के वो मुलाजमीन भी दाखिल हैं जो दफ्तर लेट पहुंचते हैं, काम देर से करते हैं, तनख्वाह पूरी लेते हैं। वो प्राइवेट मुलाजिम भी दाखिल हैं
جو کمپنیوں میں ڈنڈی مارتے ہیں, کام نہیں کرتے, تنخواہ کمپنیوں سے پوری لیتے ہیں, وہ ٹیچر بھی داخل ہے, اسکول کے ٹیچر اور یونیورسٹیوں کو پروفیسر, یہ جو طلبہ کو دیانتداری سے پڑھاتے نہیں ہیں مگر سیلری اپنی پوری لیتے ہیں, وہ تمام لوگ اس آیت میں داخل ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے یہ حرکت, بولو نا. تو خطیب کی تقریروں میں ان موضوعات کا تذکرہ ہونا چاہیے, نہ کہ وہ ہر تھوڑے دن میں حضرت معاویہ کا مسئلہ لے کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ حضرت فاطمہ کے ساتھ یہ ہو گیا تھا, فلانے کے ساتھ یہ ہو گیا تھا, فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا تھا, وہی انہیں کو بیٹھ کے. قرآن تو کہہ رہے یہ مسائل ہیں بھائی تمہارے, تعالوا آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں. ولا تخف ما لیس لک بہ علم, جس چیز کی 100% دلیل نہیں ہے تمہارے پاس اس کے در پہ مت ہو. تبصرہ نہ کیا کرو. ہر آدمی پھینکو ہے کہ نہیں ہمارے معاشرے میں, کسی چیز کا پتہ نہیں ہے مگر کلپ آ رہا ہے اس کا, کورونا کے بارے میں اس شخص کا کلپ آ رہا ہے جس کو کورونا کی اسپیلنگ نہیں آتی ہے. ویکسین کے بارے میں اس کے تبصرے آ رہے ہیں جس کو ویکسین کی الف بے بھی نہیں پتا ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے در پہ بغیر تحقیق کے باتیں مت, اس سے فساد پھیلتا ہے معاشرے میں. تو یہ ہمارے ایشوز ہیں. اور اسی آیت میں قرآن نے اور بہت سارے احکام دیے, وہ سارے, ہاں ولا تقربوا مال الیتیم, یتیم کے مال کے قریب بھی مت پھٹکو. باپ کا انتقال ہو گیا, تمہارے چھوٹا بھائی ہے, چھوٹی بہن ہے, وہ یتیم ہے نا, تو بڑا بھائی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ابا کی وراثت کاروبار کے نام پہ ہڑپ کر جائے اور چھوٹے بھائیوں کو عید بقرعید پہ کپڑے بنا کے دے دیا کرے. بس یہ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے یہ مت کرو. تو خطیب کی ذمہ داری ہے, واعظ کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کے ان مسائل کو اٹھائے. اللہ کہہ رہے ان پر عمل کرو گے تو میں خوش ہوں گا, نہیں عمل کیا ان مسائل پر تو پھر بیٹھ کے پھینکتے رہو باتیں, قصے کہانیاں سناتے رہو. یہ تمہارا ہیڈیک ہے, یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے.